अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 जून 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज हम सूरत स्वाद की चौथी क्लास ले रहे हैं। इस वक्त सूरत स्वाद मक्के में नाजिल हुई 38 नंबर की सूरत है। इसमें 88 आयात हैं और 5 रुकू हैं। सूरत स्वाद जो अल्लाह पाक शुरू फरमा रहे हैं, स्वाद वल कुरान ज़िक्र, स्वाद कुरान की कसम है जो नसीहत देने वाला है कि तुम हक पर हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हक पर हैं। और ये सूरत जो है वो एक रिमाइंडर के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है इंसानों को उसके एहसानात और उसकी बातें। इस सूरत के 6 हिस्से हैं। नंबर 1 कुरैश, नंबर 2 कौमें, नंबर 3 अंबियाए कराम, नंबर 4 जन्नत वाले, नंबर 5 जहन्नुम वाले, नंबर 6 ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। हमने आयत नंबर 1 से लेकर 16 तक पढ़ लिया, नफ्स परस्तों के लिए वईद जो आई है। उसके बाद हमने आयत नंबर 17 से 48 तक पढ़ना है, जिसमें वाक़यात अंबियाए कराम हैं और इस्लाह नफ्स की अमली मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अंबियाए कराम की किस तरीके से इस्लाह की। उनके दिल में कोई ख्याल आया तो कैसे उनके दिल की इस्लाह की गई। उन्होंने कोई दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से उनकी दुआ को कबूल किया। और ये वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सुना रहे हैं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल छोटा हो रहा है कि मेरी उम्मत भी मेरी बात नहीं मान रही उन अंबिया की तरह, जैसे कौम नूह, कौम समूद, कौम सालेह, कौम हूद ये तबाह व बर्बाद हो गई नबियों की बात ना मानकर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत का भी यही अंजाम हो। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 17 में फरमाते हैं, इस्बिर अलामा यकूलून, ए नबी इनकी बातों पे जो है ना बस आप सब्र करिए और इनको नजरअंदाज कर दीजिए। आइए मैं आपको सुनाता हूँ किस्सा। वस्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब, कि मैं आपको दाऊद अलैहिस्सलाम जो मेरे बंदे हैं जो साहिब कुव्वत थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर पावर रखा था। और वो पावर क्या था कि उन्होंने जो है वो ऐसा घुमाया पत्थर छोटा सा कि वो जालूत की आंख के अंदर सीधा घुसा और वो वहीं के वहीं ढेर हो गया। और बनी इसराइल 40 साल तक जो सहराए सीना में भटक रहे थे वो बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हो गए। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 40 साल बाद पेश आया। और जब ये लोग बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो गए तो चूंकि इन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पावर देख लिया था और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त का बादशाह था उसको कत्ल किया था, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए थे, तो उन लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह तस्लीम कर लिया। बादशाहत तो देने वाला अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा, मैं बादशाह हूँ मुल्क का, मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को वो सल्तनत अता फरमाई और जालूत से वो सल्तनत को अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया और बनी इसराइल को वापस बैतुल मुकद्दस के अंदर रहने की इजाजत भी मिल गई और जगह भी मिल गई बहुत सालों के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम की जो मैंने पिछली कल आपको स्टोरी सुनाई थी, अब उस तनाजुर में जब आप इस स्टोरी को समझेंगी आगे उनके बेटे की भी, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 17 में फरमा रहे हैं, ए नबी जो ये कहते हैं आप इस पर सब्र करें और याद कीजिए हमारे बंदे दाऊद को जो साहिब कुव्वत थे,
بلا شبہ وہ بہت رجوع ہونے والے تھے. اب یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر کسی کے پاس پاور ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ناشکرے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ناشکرے کس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دنیاوی پاور دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کر سکیں, اپنے لوگوں پر مہربانی کر سکیں. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا تھا اور اس نے اس پاور کا کیا استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا لیا اس نے. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے ہمیں مونیومنٹس نظر آتے ہیں مصر کے اندر, احرام مصر جو بنایا ہے اس نے کہ میری یادگار رہے رہتی دنیا تک, اس یادگار کو بنانے میں اس نے جو اس پاور کو اپنے استعمال کیا تو اس نے بنی اسرائیل کی بہت سی لاشیں ہیں اس کو بنانے کے اندر کہ بڑے بڑے پتھر بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ گر جاتی تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے نیچے پس کے مر جاتے تھے. تو کیا ہوا کہ اس نے پاور کو غلط استعمال کیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پاور جب آپ کو دیا جائے تو آپ کو اللہ کے آگے شکر گزاری میں جھکے رہنا ہوتا ہے, اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ, جسے کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاورز کو اور زیادہ بڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر آپ جو ہے نا یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس اس وقت پاور نہیں ہے مکے میں, مگر آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے آگے جھکے رہنے والے ہیں. اور آپ کس کی اولاد چلے آ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خلیل اللہ ہے, میرا دوست ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ دوست کا خیال کرتا ہے اور دوست کے آگے جو ہے نا وہ اس کے ضرورت کے آگے جھکا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ داؤد علیہ السلام کا اس لیے بتا رہا ہے تاکہ حضور کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ کے پاس اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے والی چیز موجود ہے. پاور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یہ پاور ہم آپ کو دیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پاور اتنا دیں گے کہ آپ بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی حکومت کریں گے. ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کریں. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید, 4 کتابیں نازل ہوئی. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے تھے, یہ کتاب لے کے آئے تھے. زبور کیا تھی؟ زبور بھی کتاب تھی مگر وہ دعاؤں کا مجموعہ تھی. اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی جو دعائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں اور جو اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے تھے, وہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ بلا شبہ وہ رجوع کرنے والے تھے, وہ ہر بات میں ہر چیز میں اللہ سے مشورہ کرنے والے تھے. جیسے حضور کے صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھائی گئی ہے جیسے قرآن مجید سکھایا گیا ہے کہ ہر بات اللہ کے مشورے سے کری جائے. اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے, اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو سکون عطا فرما دے اور مجھے اس چیز سے نکال دے. یہ حضور نے بھی ہمیں سکھایا ہے. اور داؤد علیہ السلام اپنی دعاؤں کے مجموعے کو اتنی دیر میں پڑھ لیتے تھے جتنی دیر میں گھوڑے کے اوپر جو زین لگائی جاتی ہے نا اور اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ گھوڑے پہ سواری کی جائے, اتنی دیر میں وہ اپنی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے اور دعائیں مانگ لیا کرتے تھے. اور ان کے ساتھ جو ہے اوبی معہو والطیر, ان کے ساتھ پہاڑوں پہ سے آوازیں آتی تھی تیز تیز, ان کے ساتھ جو ہے چڑیاں بولتی تھیں, ان کے ساتھ جو ہے ہوائیں بولتی تھی, ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو
زبور پڑھنے کے لیے لگا دیا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو بھی چیز ہم نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، چرند پرند درخت کچھ بھی، یہ ساری کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ وہ کیسی تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اور پرندوں کو بھی وہ جمع کرتے تھے، جمع رہتے تھے، سب ان کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے. اب یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتا چل گئی کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی اور ہر چیز ان کے ساتھ تسبیح کرتی تھی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اب داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی ہیں، ایک نبی بھی ہیں، ایک سپہ سالار بھی ہیں، ایک حکومت کو چلانے والے بندے بھی ہیں. ایک ہی بندہ بہت سارے کام کر رہا ہے. تو یہ کیسے کر رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے شاکلہ کے ساتھ، یعنی تمہارے اندر ہم نے ایک پوٹینشل رکھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں برکت دی ہے. برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں 500 روپے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ پوٹینشل ہے کہ اس میں برکت ہو سکتی ہے. برکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں پیسے میں یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طور پر اپنے پیسے کو استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے میں برکت دیتا ہے. زندگی میں برکت کیا ہے کہ زندگی میں آپ دیکھیے بہت کم عمر لوگ گزرے ہیں جو 40 سال کے اندر انتقال کر گئے، مگر وہ کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے جو وہ 70 سال میں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 سال میں پورے کروا دیے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں جیسے بتاتی ہوں کہ میری زندگی کے تقریباً 7 سے 8 سال پڑھائی کے ضائع ہوئے. جب وہ 7 سے 8 سال پڑھائی کے ضائع ہوئے اور جب میں نے اللہ سے توبہ کی اور میں نے کہا اللہ میاں مجھے بس اب قرآن کی حافظہ بھی بننا ہے اور عالمہ بھی بننا ہے، اور اللہ میاں بس اب میں مجھے بس کھڑا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نہ چاہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ نوازا کہ کم عرصے میں نے وہی کام جو اگر میں وہ 9 سال یا 7 سال میری زندگی کے ضائع نہ ہوئے ہوتے اور میں ترتیب سے کرتی تو میں جس جگہ آج بیٹھی ہوں میں وہیں بیٹھی ہوتی جہاں پر میں پورے 7 سال بچا کے بیٹھتی. مگر وہ جو 7 سال ضائع ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 سالوں کی جو دعا تھی اور گڑ گڑاہٹ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے 5 سال کے اندر اتنی برکت وقت میں دے دی، اتنے بہترین استادوں سے پڑھوا دیا، اتنے بہترین لوگوں سے تربیت کروا دی کہ جو چیز مسنگ تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ لوٹا دی. اسی طرح سے جب ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اس میں برکت عطا فرما. اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کھانے کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ ہماری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے، کھانے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارا خون بناتا ہے، کھانے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے. مگر جب ہم یہی کھانا بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے کھانا تو ہوتا ہے مگر وہ برکت والا کھانا نہیں ہوتا. اس کو کھا کے ہم سلگش ہو جاتے ہیں، اس کو کھا کے ہم موٹے ہو جاتے ہیں، اس کو کھا کے ہم سست ہو جاتے ہیں، اس کو کھا کے ہمیں گیسز ہو جاتی ہیں، اس کو کھا کے ہمیں قبض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم نے اللہ سے برکت نہیں مانگی، اس کی صحیح نشو نما نہیں مانگی. تو یہاں پر آپ کو اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ انہوں نے اپنے وقت کو سوچا کہ میں کیسے یہ سارے کام جو ایک ساتھ مجھے کرنے پڑ رہے ہیں کہ میں بادشاہ بھی ہوں،
میں جج بھی ہوں, میں ایک شوہر بھی ہوں, میں ایک سپہ سالار بھی ہوں, یعنی ہر چیز میرے اندر میرے پاس ہے, ساری گدیوں کو میں سنبھال رہا ہوں, تو میں کیسے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. ایک حصہ عبادت کے لیے رکھا, ایک حصہ فیصلے کے لیے رکھا, ایک حصہ انہوں نے اپنی ذاتی بیوی کے لیے, ذاتی زندگی کے لیے رکھا, اور ایک حصے میں وہ درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے, کیونکہ نبی بھی تھے, ان کو لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی تھی. تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ دیکھو میں نے اپنی چیزوں کو کس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے, کہ میں بالکل جو ہے نا اپنا ہر کام اپنا کتنا بیلنسڈ کرتا ہوں. حسنات الابرار سیئات المقربین, ہمیں جب دل میں یہ چیز آتی ہے نا کہ ارے بھائی میں نے تو اپنے ساری چیزوں کو سیٹ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اگر آپ پہ نظر ہوگی تو وہ فوراً آپ کی اللہ اصلاح کرے گا. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے, حضور نے اپنے زندگی کے دنوں کو کتنے ٹائموں میں بانٹا ہوا تھا. ایک 3 آدمی آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, اور ان 3 آدمیوں نے کہا کہ یار اماں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو کس طرح بانٹتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک حصے میں وہ نماز پڑھتے ہیں رات کے, ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک حصے میں وہ سوتے ہیں, ایک حصے میں وہ ہماری حقوق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تینوں صحابیوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی میں تو شادی نہیں کروں گا, اس لیے کیونکہ بیوی کے لیے ٹائم نکال لو, پھر اس کو ٹائم دو, پھر اس کے بعد غسل کرنا پڑے گا, تو ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا, تو میں تو شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں تو سوؤں گا ہی نہیں, رات کے پہر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے, تو پتہ نہیں اللہ کون سی رات کی ساتھ میں آتا ہوگا. اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, ان کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے, میں وہ پوری رات میں جاگ کر اس ساتھ کو تلاش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. ٹھیک ہے. تیسرے نے کہا میں تو میں تو بس عبادت ہی کرتا رہوں گا ساری رات, ٹھیک ہے, چاہے مجھے نیند بھی آئے میں سوؤں گا نہیں. حضرت عائشہ نے یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہیں بتائی. حضور نے تینوں کو بلایا اور کہا انتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ بہتر اللہ کو جانتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو تمہیں یہ 3 چیزیں کرنی چاہیے رات کو, یہ نہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا, یہ نہیں کہ میں سوؤں گا نہیں, یہ نہیں کہ میں ساری رات عبادت کروں گا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اصلاح فرما رہے ہیں, جو دوسری تشریح کی اسرائیلیات میں ملتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کو سکون دینے کے لیے یہ واقعات انبیاء کرام کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی اصلاح نفس کی عملی مثالیں دکھائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا. ٹھیک ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. بسم اللہ اولہ آخرہ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بات کے اوپر ایک طریقے سے آزماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں, اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے دن کی طے کر لی ہیں اور بالکل میں صحیح ہوں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آزما رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے کچھ, اور جو کچھ ان کو سکھا رہا ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک سیکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ہر شخص چرواہے کی مانند ہے جس سے پوچھا جائے گا اس کے ریوڑ کے بارے میں. ٹھیک ہے,
یعنی ہر شخص جو ہے نا ایسا ہے جیسے بکریاں چرا رہا ہے اور وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنے ریوڑ کو کدھر لے کے گیا. تو ہر شخص جو ہے نا, جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ کر دے میرے شوہر کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مجھے امام بنا دے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب آپ کو سکھایا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر آپ کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے کے اندر, اور ایک الگ کونا انہوں نے نماز کے لیے بنایا ہوا تھا, فجر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, بس ان کی عبادت کا وقت جو تھا اس کے اندر دو شخص کود کے دیوار آئے ان کے سامنے, اور دیواریں بھی بڑی اونچی اونچی ہوں گی, ظاہر ہے محل تھا. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب عبادت کے کرتے ہوئے دو آدمیوں کو اپنے سامنے پایا تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم سے ڈر گئے. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم سے ڈر گئے اور بوکھلا گئے, کیوں؟ کیونکہ یہ سب انسان ہیں, یہ سب بشر ہیں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نبی اسی لیے بنا کے بھیجا تاکہ وہ ہمیں یہ سکھا سکے کہ انہیں بھی تھا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ما انا الا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, مگر مجھ پہ وحی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم نبوت کو انسانیت سے نکال دیں گے تو میں اور آپ گند کا ڈھیر رہ جائیں گے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہاں دکھایا کہ وہ گھبرائے بہت, ایک دم سے نا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا, میرے سامنے یہ دو آدمی کیسے آ گئے. تو وہ جو دونوں آدمی کودے تھے انہوں نے کہا آپ ڈریے مت, ٹھیک ہے, ہم دونوں آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں, فیصلہ کرنے کے لیے. اب اس میں الفاظ ایڈ کر دیتی ہوں, کیونکہ ہمیں جو ڈیٹ ملی ہے آپ کے فیصلے کرنے کی, آپ جس دن بیٹھ کے سب کے فیصلے کرتے ہیں اس دن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ بہت دیر ہو جائے گی اور ہمیں ڈیٹ نہیں مل رہی آپ کی, تو اس لیے ہم آپ کے گھر کود کے آ گئے, آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے. اب حضرت داؤد علیہ السلام ایک تو ڈر رہے, دوسرا ان کو یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جلدی سے یہ لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں, یہ کہاں سے آ گئے میرے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک ان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے, مطلب ان کے اندر مکس فیلنگز چل رہی ہیں, اور یہ دونوں آدمی اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا, میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس صرف ایک ہے, اور یہ جو ہے نا یہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ایک ہے نا مجھے دے دو تاکہ میری 100 ہو جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور چیز یہ سکھائی گئی کہ جب کسی کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیے, دونوں کی بات کو سنیے, اور جب آپ دونوں کی بات کو سنیں گے تو آپ فیصلہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی صلاحیت صحیح دے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک کی بات سنی اور فرمایا کہ بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تمہاری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبی میں ملا لے, اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں, مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے, تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے دونوں کی بات سننی چاہیے تھی, اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے اور میری تربیت کی ہے کہ جب کبھی خوف میں ہو, گھبراہٹ میں ہو, غصے میں ہو, کیونکہ غصہ آ رہا تھا نا داؤد علیہ السلام کو, یہ آئے کہاں سے, کیسے گھسے. ٹھیک ہے, مکس تمہاری فیلنگز ہو رہی ہوں تو تب کبھی کسی کے لیے فیصلہ مت کرنا, اور فیصلہ مت کرنا جب تک دونوں کی بات سن نہ لو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی
اور انہوں نے اپنے وقت کو صحیح طور پہ استعمال کیا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے, وہ اس وقت مجھے ملی نہیں جگہ کیونکہ میں نے ڈھونڈی نہیں, مگر مجھے قرآن مجید میں ہی وہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے کہیں پڑھیں گے وہ, کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اسی طریقے سے دو شخص آئے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو داؤد علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے, میری جو بکریاں ہیں نا, اس کی جو بکریاں ہیں نا اس آدمی کی, اس نے آ کے میرا پورا کھیت اجاڑ دیا ہے, اور میرے کھیت کے اندر انہوں نے ساری بکریاں آئیں اور انہوں نے میرا کھیت پورا کا پورا کھا لیا, تو میں کیا کروں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اب سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ دوں. سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے اور وہ اپنے ابا سے کہتے, ابا میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں؟ تو سلیمان داؤد علیہ السلام کہتے, ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم جس کی بکریاں ہیں وہ اپنی بکریاں جو ہے وہ اس زمیندار کو دے دے جس کی زمینیں تمہاری بکریوں نے خراب کی ہیں, اور تمہاری بکریاں اس وقت تک اس زمیندار کے پاس رہیں گی جب تک تم اس کا کھیت واپس صحیح کر کے اس میں وہی فصلیں لگا کر اگا کر اس کو واپس نہیں کرو گے, جب تک تمہاری بکریاں اس شخص کے پاس رہیں گی اور یہ اس کا دودھ بھی پیے گا اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا. جب یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تو سارے لوگ اش اش کر گئے کہ واقعی کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے. کیا بات کری کہ دیکھو جس کے پاس فصلیں تھیں وہ شخص تو اپنی فصل کاٹتا اور اس کو پیسہ ملتا تو وہ اپنے گھر میں دودھ لاتا, دہی لاتا, گوشت لاتا, چیزیں لاتا تاکہ اس کا گھر کی زندگی گزرتی. اس بکری والے نے کیا کیا کہ اس بکری والے سے اللہ تبارک حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دلوا دی جس کی زمین اجاڑی تھی, تاکہ وہ بکریوں کا دودھ بھی پی سکے اس کے بچے, اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے, اور اس کی فصل جو ہے نا اس کو دوبارہ جو اس نے محنت کی تھی وہ اسے نہ کرنی پڑے, اس بکری والے کو کرنی پڑے, تاکہ آئندہ یہ کسی کے کھیتوں میں اپنی بکریوں کو نہ چھوڑے. تو سبق دینے کے لیے اور دونوں کا نقصان نہ ہونے کے لیے یہ فیصلہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا زبردست فہم دیا تھا اور ایسی فہم کی صلاحیت دی تھی کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے بہترین قسم کا فیصلہ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ بچے بھی کبھی کبھی آپ کو بڑی بات بتا دیتے ہیں. اور آج کے زمانے میں تو آپ دیکھیے, پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے ارے بچہ اس کے ہاتھ میں یہ چیز نہ دو, ٹھیک ہے. آج آپ کو موبائل چلانا اتنا اچھا نہیں آتا جتنا آپ کا بچہ آپ کو چلانا سکھا دے گا. اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے لیے بنایا ہے, بڑوں کے لیے بنایا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں سے قرآن مجید کا سپارہ قاعدہ ان سے چھینتے ہیں. ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ان کو قاعدہ ان کے ہاتھ میں دو اور قاعدے کو ادب سے پڑھنا اور اس کو اوپر رکھنا اور اس کو تمیز سے جگہ پہ رکھنا سکھانا ہے ہمیں بچے کو. اگر ہم اس کی بچپن سے تربیت کریں گے صحیح, جیسی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی تربیت کی, تو وہ پھر بچہ جو ہے نا وہ آپ کا گدی نشین بنے گا. وہ بچہ جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم نے جو ہے نا داؤد علیہ السلام کے اوپر بہت زبردست قسم کا انعام کیا ہے. کیا انعام کیا ہے کہ ہم نے اسے اولاد دی ہے, تو اولاد تو جس کو بھی ملے گی اس پہ انعام ہوگا. تو داؤد علیہ السلام پہ کیسے نہیں, داؤد علیہ السلام پہ ایسے کہ ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے نے اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلا.
اپنے باپ کے اوپر اللہ کے کیے ہوئے انعامات کو اس بچے نے صحیح طور پر استعمال کیا، صحیح طور پر فیصلے کی صلاحیت سیکھی، صحیح طور پہ اپنے باپ کو غور سے فالو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بہترین اولاد دی ہے، بہترین انعام دیا ہے، جس کو کہتے ہیں ہو بہو۔ ہو بہو کیا؟ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ جیسے میرے حضرت صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی مجھے شوہر عطا فرما دیا، بالکل ویسے ہی پیرالل رکھو تو کوئی چیز کی نہیں فرق سوائے شکل کے۔ دو پرسنالٹیاں الگ ہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں پیدا ہوا، ان کی تربیت کس نے کی، ان کی تربیت کس نے کی، مگر جب ایک انسان میرے سامنے آیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو ہو بہو ہے، یہ تو بالکل وہی بات بتا رہے ہیں جو وہ بات بتاتے تھے، یہ تو وہی کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آپ کو قرآن میں کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، داؤد نے کہا بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تمہاری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا کر، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا اس واقعے سے ہم نے اس کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا انجام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو میں آپ کو بتایا نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کے بڑے لوگوں کی چھوٹی سی بھی بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتا ہے تاکہ ان کی اس کی اصلاح کر لی جائے۔ آپ دیکھیے ہمیں بھی اگر کوئی ٹوکتا رہتا ہے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا میرے مرشد مجھے ٹوکتے تھے کہ دیکھو جب میں نے تمہیں ٹوکنا چھوڑ دیا سمجھ لینا میں تم سے بے پرواہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو کیا کرتا ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دیتا ہے، ہمیں دنیا میں برابر سرابر کر دیتا ہے تاکہ ہم ہوش میں آ جائیں، ہم سمجھ میں آ جائیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی ڈھیل میں مست پھرنے لگتا ہے، اور پھر ہم اس کی ڈور کھینچ لیتے ہیں اور پتنگ کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی گئی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، اب اللہ تعالیٰ اس معافی کے بعد، یہ جو توبہ کی انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور آزمائش میں پورے اترے اور سمجھ گئے کہ اللہ میری اصلاح کر رہا ہے یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پریزنٹ دیا ان کو، یہ دیکھیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ لفظ خلیفہ صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا کہ یا آدم ہم نے تمہیں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی تھی کہ میں جو ہوں وہ ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے کہا تھا انی نسبحک بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری پاکی اور تیری تعریف بیان تو کر رہے ہیں، پھر تو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام خلیفہ بنے اور آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس دنیا کی جتنی بھی مٹیریل چیزیں تھیں، آگ کیسے جلانی ہے، پانی کیسے نکالنا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے،
गर्मी से कैसे बचना है, सर्दी से कैसे बचना है, ये सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जरिए एक्सप्लोर करवाया इंसानियत को, कि अल्लाह ताला जो कुरान में कह रहा है कि हमने ये दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए, हमने जमीन और आसमान बनाए तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें हमने बनाई है तुम्हारे लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में खलीफा बना के भेजा और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की ताकत अता फरमाई। पत्थरों से आग निकालने का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, और इन्नी अल्लाह तबारक व तआला ने अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को। खलीफा थे वो। और उनके बाद अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा बना रहे हैं। कहते हैं आलम अरवाह में जब आदम अलैहिस्सलाम की जसद की सूरत में यानी इंसानी सूरत में आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सारी अपनी औलाद, सारी औलादों के नाम बताए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो है ना वो नजर पड़ी। जब उनके ऊपर नजर पड़ी तो अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ये मेरा कौन सा बेटा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा दाऊद है। फरमाया इसकी क्या उम्र है? अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी उम्र कम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्र में से 40 साल इसकी उम्र को दे दे, इसको दे दे, मेरे 40 साल, मेरी उम्र के 40 साल इस इंसान को दे दे, ये दाऊद को दे दे। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आया तो हजरत आदम ने फरिश्ते से पूछा अभी तो मेरी जिंदगी के 40 साल बाकी हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुमने अपने 40 साल जो अपने बेटे दाऊद को दिए थे, जो खलीफा बनेगा तुम्हारे बाद, वो 40 साल उसको दे दिए गए। तो आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में खलीफा बन के आए, उन्होंने दुनिया की चीजों को एक्सप्लोर किया, ठीक है। और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो खलीफा बने वो किस तरीके से बने, एक सेकेंड। वो किस तरीके से खलीफा बने, अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बता रहा है कि कैसे हमने इन्हें खलीफा बनाया। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया करो और ख्वाहिशों की पैरवी ना किया करो कि वो तुमको अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं उनके लिए अजाब सख्त है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। अब देखिए ऊपर से जो आयतें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अब आप इन आयतों को समझें जो मैंने आपको जिस तरीके से समझाई है, इसराइलियात को भूल जाएं अगर आप, तो कितनी खूबसूरत आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फैसले की सलाहियत सिखाई। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगकर अल्लाह ताला से की तरफ फिर रुजू किया। शुरू की आयत में हमने आयत नंबर 17 में पढ़ा था कि उनको हमने ताकत दी थी दाऊद अलैहिस्सलाम को, और हमने उनको रुजू करने की यानी फौरन माफी मांगने की, फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की सलाहियत दी थी, ठीक है। जिद्दबाजी में नहीं लगे हुए थे मैं क्यों माफी मांगू, नहीं, उन्होंने यहाँ पर दिखाया प्रैक्टिकली कि उन्होंने एक फैसला किया और उनको 3 चीजें सिखा दी गई और उन्होंने कहा ओहो सॉरी अल्लाह मुझे माफ कर दे। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी अल्लाह ने उनको गिफ्ट दिया क्या, कि तुम्हें मैं खलीफा बना रहा हूं। और देखो तुम लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना, इन तीनों चीजों का ऊपर जो सिखाई है ना, गुस्से में फैसला ना करना, डर में फैसला ना करना, किसी के दबाव में आके फैसला ना करना, दोनों की बात सुनकर फैसला करना। तो यहाँ अल्लाह कह रहे हैं लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना और ख्वाहिशों के पीछे ना चलना। ख्वाहिश क्या मतलब, यानी ये ना देखना कि ये मुझे कुछ मिलेगा इस फैसले के बाद,
یا میں ان سے کچھ اپنی بات منوا سکوں گا. خواہش نفس کے پیچھے مت چلنا. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے آیت نمبر 1 سے لے کے 16 میں؟ نفس پرستوں کے لیے وعید، خواہش نفس کے اوپر چلنے والوں کے لیے وعید. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھو خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹائم کو میں نے کتنی زبردست طریقے سے مینج کیا یہ مت سمجھنا. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ سب میرے دیے ہوئے پاورز ہیں، ان کو استعمال کرو، اور میں نے تم میں بہت پوٹینشیل رکھا ہے. میں نے تم پہ تمہارے کو 1000% پوٹینشیل تمہارے اندر دیا ہے، تم اس 1000% پوٹینشیل کو استعمال کرو تاکہ تم بہترین انسان بن سکو. ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہشوں کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں کسی کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ چیز مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو. ٹھیک ہے؟ یہ چیز مجھے مل جائے تو میں اس کو صحیح کر سکتی ہوں، میں اس کو چلا سکتی ہوں، میں اس کو فلانا کر سکتی ہوں. خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے، اس خواہش کو پالنا اپنے اندر کہ میں ہی کر سکتی ہوں، میں ہی چلا سکتی ہوں، میں ہی یہ کر سکتی نہ. اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہے تو تم نہیں چاہ سکتے. تو اگر یہ خواہش تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تمہاری خواہش پوری کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر میں تم سے روک لوں تو کوئی تمہیں دے نہیں سکتا. تم اپنے اندر خواہش نفس کو پال کر اپنی اگلی زندگی کو برباد مت کرو. آپ دیکھیے ہمیں کتنی چیزوں کی خواہش ہے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے، ہاں خواہش کرنی چاہیے. اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ مجھے دنیا میں بھی دے، خوب خوب چاہیے، مجھے اچھا گھر بھی چاہیے، اچھے کپڑے بھی چاہیے، اچھا پیسہ بھی چاہیے، اچھا شوہر بھی چاہیے، گھر میں اے سی بھی چاہیے، گھر میں فریج بھی چاہیے، گھر میں ہر چیز چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ، آخرت میں بھی ہر چیز چاہیے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آخرت میں ہر چیز چاہیے تو جو دنیا میں نے تمہیں وسائل دیے ہیں، جو دنیا میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں، ان کو خرچ کرو میرے رستے میں، ان چیزوں کے پوٹینشل کو آگے استعمال میں لاؤ میرے کام کے لیے. تو تمہیں یہاں پر جو اجر مل رہا ہے وہ تمہیں جنت میں بہت بڑا ہو کے ملے گا. سمجھے مثال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری کا گوشت آیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اسی وقت کوئی غریب آدمی آیا. انہوں نے جو ہے وہ سارا گوشت بانٹ دیا اور ایک دستی کے گوشت کا حصہ رکھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں گوشت آیا تھا، میں نے سارا صدقہ کر دیا، یہ بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سارا بچا لیا اور یہ ہمارے کام آ جائے گا، یہ ہم کھا کے ختم کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کے لیے آپ نے دے دیا، جو وسائل آپ کے پاس تھے اللہ کے لیے لگا دیے، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا چلا جائے گا لوگوں کو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ یہاں پہ ہمیں چیز بتائی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے. کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی. اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں بھی یہی آیت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر ہے 191. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا.
یعنی یہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنا کر ساری چیزوں کو ایکسپلور کرایا، یہ کوئی بیکار چیزیں تو نہیں ہے، یہ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں بنا دی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ آگے سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر ہے 85، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے آیت نمبر 85 کے اندر، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان مخلوق کو جو ان کے بیچ میں ہیں بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو آپ اچھی طرح سے درگزر کیا کیجئے۔ یعنی یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ بس بنا دی اللہ نے اور چھوڑ دی، بس جیسے بھی کھیلو کھیلتے رہو اس کے ساتھ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے پرپس کے ساتھ بنایا ہے، دن کو بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اللہ کہہ رہا ہے دن کی، جب وہ قسم کھا رہا ہے اللہ، دن کی قسم جب وہ روشن کر دے سب کو، اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا جائے پوری دنیا پر، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مرد کو اور عورت کو الگ الگ کاموں کے لیے بنا رکھا ہے، نیکیوں میں دونوں برابر ہیں، دین کے کاموں میں دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد قرآن پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور عورت قرآن پڑھے گی تو 5 ملیں گی، نہیں، مرد جو ہے اگر مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو اگر 10 نمازوں کے برابر کا ثواب مل رہا ہے، تو عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے گی، کونے میں نماز پڑھے گی، چھپ کے نماز پڑھے گی، تو اس کو بھی ایک نماز 10 نمازوں کا ثواب دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو 50 نمازیں فرض کرا کے لائے تھے۔ جب دنیا میں آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت نہیں پڑھے گی، کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں۔ اللہ نے آواز دے کے کہا تمہاری امت کی لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے، 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو کیا مردوں کو مسجد میں جا کے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو عورتیں کم ہیں؟ نہیں، اللہ نے کہا جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے اس عورت کو بھی 10 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، برابر ہے اس چیز کے اندر، مگر کام میں برابر نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے روشن بتایا ہے کہ جب روشنی نکلتی ہے تو مرد جاتا ہے کمانے کے لیے، مرد کا کام ہے کمانا، مرد کا کام ہے مردوں سے انٹریکشن کرنا، مرد کا کام ہے جہاد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتی۔ فرمایا تم حج پہ جاتی ہو، جہاد ہے تمہارے لیے، تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتی ہو، ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتی ہو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی جہاد ہے۔ اللہ نے عورت کو پیچھے نہیں چھوڑا، مگر ہاں یہ کہا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اگر کام کرتی ہے، دین کا کام کرتی ہے، اللہ کا کام کرتی ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مرد کو ملے گا جو دین کا کام کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے۔ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کمانے کے لیے گھروں سے نکلے۔ ہاں، ڈاکٹری اگر عورت نہیں سیکھے گی تو پھر عورت کا آپریشن عورت کیسے کرے گی؟ اگر نرس عورت نہیں بنے گی تو عورت کا خیال عورت کیسے کرے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بینکر نہیں بنے گی، اگر کوئی چیز کوئی علم حاصل نہیں کرے گی، تو عورتیں ہیں جو دنیا میں کام کرنے کے لیے اللہ نے پسند کی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، اور وہ ان عورتوں کے لیے کر رہی ہیں جن عورتوں کو اللہ نے گھروں میں رہنے کے لیے کہا ہے، اور جب انہیں ضرورت پڑنے پر جانا پڑے باہر تو عورت ہی عورت کی مدد کر دے۔ اس لیے ہر وہ کام جو کر رہی ہے عورت، وہ صحیح ہے اگر باہر جا کے بھی کر رہی ہے، مگر اپنی حدود اور قیود میں رہ کے کر رہی ہے تو بہتر ہے۔ آج جس طرح سے عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں، آج جو اپنے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہیں، آج جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا کے 30 سال کی کر دیتا ہے، اور بیٹی شادی کرنا چاہ رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے، ان ماں باپ سے پوچھا جائے گا
اگر ان کی بیٹیاں غلط کام کریں گی اور ان کی پیٹھ پیچھے وہ جو کچھ کر رہی ہیں آج، ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ جب حلال رستہ تھا، رشتہ اچھا تھا، کیوں نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو دنیا اور دین جو ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہے. اور آگے آپ کو سلیمان علیہ السلام کا جو ہم قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل، اس میں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلے گی کہ دنیاوی مال کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی یہی بات فرما رہے ہیں سورۃ النور کے اندر بھی. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور پس اللہ جو بادشاہ برحق ہے، بیکار پیدا کرنے سے بالا تر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچپنے میں تم کھیل کود میں لگ جاتے ہو، الا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بچپن میں تم کھیلتے ہو لہو لعب، بیکار کے کھیل، تمہارے اس کھیل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جب تم بڑے ہونے لگتے ہو تو تمہارے اندر فیشن کرنے کا جذبہ آتا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ جب ان کے جسم میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ مچک مچک کے چل رہی ہوتی ہیں. لڑکے جو ہے جب ان میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ بال بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے بالوں کے پھلے بنا کے شیشے میں دیکھ رہے ہیں، ٹیڑھے ہو کے سیدھے ہو کے، جو آج کل آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہیں ہمارے بچوں کو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. وزینتم وتفاخر بینکم. پھر جب وہ اور بڑے ہوتے ہیں تو وہ فخر کرنے لگتے ہیں آپس میں، میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس یوں ہے تمہارے پاس نہیں ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا مال کی لالچ ہو جاتی ہے، اپنی چیزوں کو سیت سیت کے رکھتے ہیں، اور اولاد کی ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہوں تو ہم جو ہے نا لوگوں میں ہمارا نام ہوگا اور ہمارا نمود ہوگا، ہماری شو بنے گی کہ ہمارا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، اور وہاں وہ کیا منہ کالا کرتے پھر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. نانا دادا خوش ہو رہے ہیں کہ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، اتنی بڑی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ ہو گیا، واہ واہ واہ، شکریہ، واہ واہ. پیچھے کیا چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور پھر مال اور اولاد کی لالچ جو ہے نا وہ بڑھاپے میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زندگی کے 4-5 لیول نہیں ہے. تمہیں میں نے پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ کھانے پینے کو نہیں مانگ رہا تھا، میں تو تمہیں خود عطا کر رہا ہوں، میں تو تمہیں خود دے رہا ہوں. داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ، چڑیوں کو اللہ تعالیٰ، فیصلے کی صلاحیتوں کو ان کو خود تربیت دے رہا ہے. اور انبیاء کرام کو کوئی انسان تربیت نہیں دیتا بلکہ انبیاء کرام کو اللہ ڈائریکٹ تربیت دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جیسے ان 2 فرشتوں کو ان کی نماز کے کمرے میں کھدوا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے کو اللہ نے پوٹینشل دے کے بھیجا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انسان کی جو باڈی ہے نا وہ صلاحیت رکھتی ہے 950 سال جینے کی. ہماری جو باڈی ہے وہ جو ڈکلائن ہو رہی ہے اب، کہ ابھی ہم 40-50 سال کے لیے ہوئے، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کمر ٹوٹنے لگی، ہڈیاں بھربھری ہونے لگی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہ غلط کھانے کھا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوراکوں کو استعمال نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھا نہیں رہے، بسم اللہ پڑھ کے پی نہیں رہے، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا وہ جو دودھ اس نے دیا ہے ہمارے لیے جو ہماری ہڈیاں مضبوط کر رہا ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. تو جب ہم دعا کر کے وہ کام ہی نہیں کر رہے تو ہماری عمریں جو ہیں وہ کم ہو گئی. زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے تو، ورنہ پہلے کے لوگ 500 سال 800 سال 700 سال کیوں جیتے تھے؟ یہی جسم تو ان کے پاس بھی تھا، اسی مٹی سے تو وہ بھی بنے تھے. آدم علیہ السلام بھی اسی مٹی سے بنے تھے جس سے میں اور آپ بنے ہیں. ہم انہی کی تو اولاد در اولاد چلی آ رہی ہے.
وہ 950 سال, 1000 سال, 1000 سال, 2000 سال جی لیے, اور میں اور آپ جو ہے وہ 70-80 میں ہی ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے. اب تو جوان بچوں میں بھی حال خراب. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی فطرت سے دور ہو گئے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا تھا, اللہ نے ہمیں ایک صلاحیت دے کے بنایا تھا. اور جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گی, آپ اللہ کے سامنے جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ کہے گا مریم میں نے تم کو صلاحیت دی تھی, 100% صلاحیت تھی تمہارے اندر کہ تم وہ کام کر سکتی تھی جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, لڑکی وہ کام کر سکتی ہے جو تمہارے لڑکے نہیں کر سکیں گے. تو تمہیں جب میں نے اتنی طاقت دی تھی تو تم نے 80% پہ کام کیا, 20% تم نے جو ضائع کیا وہ کیوں کیا؟ جب اللہ مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اور حضور نے فرمایا جب تک ان 4 باتوں کا جواب نہیں دو گی تو کٹہرے سے ہٹ نہیں سکتی. عمر کہاں گزاری, کس کاموں میں گزاری, ٹھیک ہے, پوٹینشیل دیا تھا 1000%, کہاں 20% کہاں ضائع کیا بتاؤ جلدی. جوانی کن کاموں میں لگائی, برائی میں یا اچھائی میں؟ مال کہاں سے کمایا, حلال ذریعے سے کما رہی تھی کہ حرام ذریعے سے کما رہی تھی, اور کہاں خرچ کیا تم نے؟ کیا اس کو اللہ کے کاموں میں لگایا یا نہیں؟ اگر میں اے سی کا بل بھی دے رہی ہوں نا تو یہ اے سی گواہی دے گا انشاءاللہ تعالی کہ اللہ پاک یہ میرے میں بیٹھ کے کافی دیر بیٹھ کے پڑھاتی تھی, یہ میرے اندر بیٹھ کر سکون سے چین سے جو ہے نا یہ کافی دیر تک تیرے کلام کو پڑھتی بھی تھی, لکھتی بھی تھی, سنتی بھی تھی, جانتی بھی تھی. یہ گواہی دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بہت حلال کی پاکیزہ کمائی کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اگر تمہیں دنیا دی ہے, زین للناس حب الشہوات من النساء, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو دنیا کی چیزیں تمہارے لیے خوبصورت بنا دی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, تم پہ کس نے حلال حرام کیا ہے اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھے کپڑے پہننا, اچھے گھر میں رہنا, اے سی چلانا, کس نے حرام کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا. مگر انہی چیزوں کو کمانے میں اگر تم نے اپنی زندگی کے ٹائم کو ضائع کر دیا تو نقصان ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور اگر یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں اور تم اس چیز کا استعمال کر کے اللہ کے کام کے لیے سفر کرتی ہو, اللہ کے کام کے لیے لگتی ہو, اللہ کے لیے کسی کو پڑھوا دیتی ہو, تو کیا تمہیں ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا, تھوڑے پیسے میں بھی برکت دے دے گا کہ وہ کام پورا ہو جائے گا, آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. اللہ آپ کے ہاتھ کو نیچا نہیں ہونے دے گا, اللہ آپ کے ہاتھ کو اوپر رکھے گا. یہ ہمیں اس پورے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے سمجھ میں آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے برابر کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں, یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حضور کو یہ بات بتا رہے, حضور کی تسلی کے لیے تھی نا یہ حضرت داؤد کی کہانی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا برابر کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. آخری آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت پکڑیں. یہ لفظ آ گیا مبارکن, یہ لفظ ہے 29 آیت ہے آپ کی, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مبارک یعنی برکت کا لفظ دے رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی برکت والی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صلاحیت دیتا چلا جائے گا. ربی زدنی علما, اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما, اس کتاب کے اندر اور ڈیپتھ کے اندر جانا نصیب فرما. امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی قرآن مجید کے بارے میں جو میرے دل میں بیٹھ گئی, کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم جو ہو وہ 1,00,000 روپے 10 فیٹ زمین کے نیچے دبا دو,
اور اپنے بچوں کو کہو کہ بیٹا 10 فیٹ زمین کے نیچے جو ہے نا میں نے 1,00,000 روپے چھپائے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں نکالنے ہیں تو تم اس کو کھدائی کر لو، اب 10 فیٹ نیچے کتنا بڑا ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا، وہ کھودے جائے گا، کھودے جائے گا، وہ تھک جائے گا، پھر بھی وہ اسے کھودے جائے گا، کھودے جائے گا، کھودے جائے گا، پھر بھی وہ تھک جائے گا، اس کو ہر چیز کسی چیز کا وہ نہیں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ جب میں اس کھڈے کو کھود لوں گا تو مجھے 1,00,000 روپے ملیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ورتھ ہے میرا اپنے آپ کو تھکانا، ورتھ ہے میرا اس پہ محنت کرنا، کیونکہ میں جب یہ 1,00,000 روپے پالوں گا تو میں اس سے اپنی بہت سی چیزیں خرید سکتا ہوں، بہت سی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں۔ اور اگر اسی بچے کو میں کہوں کہ میں نے 5 روپے زمین کے 1 فیٹ کے اوپر چھپائے ہیں، کیا وہ محنت کرے گا؟ نہیں، وہ بولے گا اتنی محنت کروں صرف 5 روپے کے لیے، میرے پاس ہے نا 10 روپے رکھے ہوئے، میں کیوں کروں 5 روپے کے لیے؟ قرآن مجید کو میں اور آپ ایسے دیکھتے ہیں جیسے قرآن میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا فائدہ ہے؟ اتنے دن ہو گئے ابھی تو ختم ہی نہیں ہوتی سورت، اتنے دن ہو گئے قرآن کمپلیٹ کب ہوگا، یہ ہم کب تک فیس بھرتے رہیں گے؟ ڈیپتھ میں جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں باتیں، ان سے جو کچھ آپ سیکھ رہی ہیں اور آپ اپنی اصلاح کر رہی ہیں، یہ وہ کروڑ ہار روپے کی جگہ ہے کہ جب آپ کی قبر کھودی جائے گی اور اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، اور اس گڑھے میں جب آپ جائیں گی نا تو قرآن مجید آپ کے لیے کھڑا ہوگا سفارشی بن کے، یہ کلمہ کھڑا ہوگا آپ کے لیے سفارشی بن کے کہ اللہ پاک اس کو مت کچھ کہہ، اللہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں رکھا تھا، اس نے مجھے پڑھنے کے لیے ٹائم نکالا تھا، اس نے مجھے سننے کے لیے اپنے وقت میں سے قیمتی وقت جو تھا وہ دیا تھا، اللہ پاک تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کر، اللہ پاک اس کو بخش دے۔ تو یہ گڈھا ورتھ ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔